नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बाद। या खुदा चरख़ इस्लाम पर ताअबद मेरा ताजे शरीयत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। नारा फैज़ रज़ा का लगाता रहूँ, नजदियों के दिलों को जलाता रहूँ, और कलाम रज़ा में सुनाता रहूँ, फैज़ अहमद रज़ा ता क़यामत रहे। अहले ईमान तू क्यों परेशान है, रहबरी को तेरी कंजुल ईमान है, हर कदम पर ये तेरा निगहबान है, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। रोज़ महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, पेश कर दूँगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। लाख जलते रहें दुश्मनाने रज़ा, कम न होंगे कभी मदह खाने रज़ा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। आला हज़रत का दिलकश ये एहसान है, अब तलक बाकी खुशबुए ईमान है, बाखुदा ये बरेली का फैज़ान है, ये अता ये इनायत सलामत रहे। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूं लुकमान, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमअ रिसालत आलिम शरीयत वाक़िफ़ असरार हकीकत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मख़ज़न इल्म व हिकमत पैकर रुश्द व हिदायत आरिफ़ शरीयत व तरीक़त गव्वास बहर हकीकत व मारिफत ताजदार विलायत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहि फ़िल अर्दीन ताजुल फ़ुहूलिल कामिलीन ज़ियाउल मिल्लति वद्दीन वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन सिराजुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन ज़ुबदतुल आरिफ़ीन वस्सालिकीन ताजुल मुहक्किकीन सिराजुल मुदक्किकीन हामी सुनन माही फ़ितन बक़ियतुस सलफ़ हुज्जतुल खलफ़ मुजद्दिद आज़म इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज 10 शव्वाल मुकर्रम है। आज के रोज़ इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला की विलादत बासआदत हुई। 10 शव्वाल मुकर्रम था 1272 हिजरी और 1856 ईस्वी बरोज़ हफ्ता के दिन इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत हुई। हमारी आज की गुफ्तगू का जो बतौर ख़ास उन्वान है वो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की फ़क़ाहत के ऊपर कुछ गुफ्तगू करनी है। असल मौजू ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मकाम था वो अग़यार की नज़र में क्या था। आज जिस तरह फ़ितनों का दौर है, इस तरह हमारे इस मुआशरे के अंदर एक बदकिस्मती ये है कि एक आलिम दीन से, एक मुजद्दिद से, एक मज़बूत आलिम दीन से फ़कत इस वजह से रंजिश रखी जाती है या उनके इल्मी वक़ार को दागदार करने की कोशिश की जाती है या उनके इल्मी वक़ार और इल्मी तशख़्ख़ुस को बिला वजह ज़माने के दबीज़ तहों के नीचे दबाने की कोशिश की जाती है। जबकि हकीकत ये है कि इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका जो इल्मी मकाम है उस तक देखने के लिए बड़े बड़ों के सरों से वो टोपियाँ नीचे गिर जाती हैं। बड़े जो इन लोगों के अकाबिरीन हैं वो इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके इल्मी फ़क़ाहत और इनके इल्मी तशख़्ख़ुस को और इल्मी वक़ार का एतराफ़ करने वाले थे, उसको जानने वाले थे। बदकिस्मती ये है कि बड़े मान गए हैं, लेकिन आज जो छोटी पौध है वो इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्मी वक़ार को, इल्मी जो मकाम है, इल्मी मर्तबा है, उसको दागदार करने की और मुसलसल गदला करने की नापाक साज में और नापाक कोशिशों में मसरूफ़ है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के इल्मी वक़ार को अग़यार किस नज़र से देखते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस तरह अवामी आले सुन्नत का आवाम का मर्जे थे, इसी तरह उलमा का भी मर्जे थे। इल्मी फ़िक़ी तहक़ीक़ी मसाइल के ऊपर जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावाजात सादिर करते तो बड़े बड़े उलमा व दंग रह जाते कि ऐसे इल्मी और तहक़ीक़ी फतावाजात ये किसी साहिब हकीकत शख्स के ही फतावाजात हो सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की फ़क़ाहत को देखते हुए हाफ़िज़ कुतुब हरम सैयद इस्माईल बिन खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह
انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام ایک مکتوب روانہ کیا 16 ذی الحجہ 1335 ہجری کو۔ اس کے اندر آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علمی فقاہت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتاوی جات کو ملاحظہ فرماتے، یعنی اعلیٰ حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتاوی جات کو دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے مؤلف کو اپنے خاص شاگردوں کے اندر شامل فرما لیتے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں پھر کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجئے ہم پر بسایا، اے امام احمد رضا علم کا چشمہ ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علمی اور فقہی مقام کا اندازہ، یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں لوگوں نے غلط قسم کے نظریات قائم کیے، اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کے عقائد کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ ایک رسالہ قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، یہ رسالہ تحریر فرما کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے مکان کو ثابت کیا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 250 دلائل دے کر ان لوگوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار المنان فی توحید القرآن، اسی موضوع کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ السلام کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے اوپر کہ نبی علیہ السلام امت کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، حاجت روائی فرماتے ہیں، امت کے اوپر آنے والی مشکلات اور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا جو اب ضخیم کتاب کی صورت میں موجود ہے، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ کو ثبوت کے طور پر یہ پیش فرمایا ہے۔ حق اور باطل ان کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے یا ان کا جو آپس میں مقابلہ ہے یہ شروع سے جاری و ساری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف حق پرست تھے تو دوسری طرف نمرود بھی موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف حق پرست تھے تو دوسری طرف فرعون بھی موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں تشریف لائے وہ دور بھی ایسا ہی تھا۔ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمی جہاد شروع کیا، اس وقت بہت سے شیطانی فکر کے حامل لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں خبیث کلمات کہنا شروع کیے، گستاخیوں کا سلسلہ شروع کیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کے ذریعے ان لوگوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ حق اور باطل یہ ہمیشہ سے برسر پیکار ہیں، جس دور میں بھی باطل اپنا سر اٹھایا تو اہل حق نے اپنی ایمانی اور روحانی قوت سے اس باطل سے پنجہ آزمائی بھی کی ہے اور اس باطل کو نیست و نابود بھی کیا ہے۔ ہندوستان میں جب وہابیت اور دیوبندیت کی مکروہ شکل یہ نمودار ہوئی تو اس کی سرکوبی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصانیف اور تحریر کے ذریعے کلمی جہاد کیا اور علمی میدان کے اندر ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام اغیار کی نظر میں کیا ہے۔ میرے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں اعلیٰ حضرت کے علمی اور فقہی محدث اور مجدد ہونے پر، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو اصل موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے۔ آئیے دلائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیوبندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی، ان کا حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اشرف السوانح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 ہے جو ملتان سے شائع ہوئی ہے۔ اسوہ اکابر صفحہ نمبر 14 ہے جو لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ دیوبندی خواجہ عزیز الحسن مجذوب وہ لکھتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی بھی، جن کی سخت ترین مخالفت اہل حق سے عموماً اور حضرت والا سے یعنی اشرف علی تھانوی سے
خصوصاً یہ شورۂ آفاق ہے، ان کے بھی برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر دیر تک حمایت فرمایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حمایت کرتے ہیں اور شد و مد کے ساتھ رد فرمایا کرتے ہیں۔ اور آگے سے اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی مخالفت، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مخالفت، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی کفریہ عبارت کے اوپر کفر کا حکم صادر فرمایا تھا، تو اب یہ اشرف علی تھانوی اس بارے میں کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی مخالفت کا سبب واقع ہی حب رسول ہو اور وہ غلط فہمی سے ہم لوگوں کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہی سمجھتے ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اشرف علی تھانوی کے اوپر جو کفر کا حکم لگایا، یہ واقعی اس عبارت کے اوپر لگایا جو واقعی صریح گستاخی اور کفریہ تھی، صریح گستاخی پر مشتمل تھی۔ اب یہ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت، یعنی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو ہمارے اوپر فتویٰ لگایا ہے، کہتا ہے ممکن ہے وہ حب رسول کی وجہ سے لگایا ہو، یعنی ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت زیادہ موجود ہے اور اسی محبت سے سرشار ہو کر انہوں نے ہمارے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا۔ بھائی اعلیٰ حضرت کے دل میں محبت رسول موجود تھی، اس کا تو مولوی اشرف علی تھانوی بھی اقرار کر رہے ہیں، اور جو آج کے لفنگے قسم کے ان کے ماننے والے ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گستاخ ثابت کرنے کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس قسم کی پہچان یہ کروانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ ہے حیات امداد صفحہ نمبر 38 ہے، جو کراچی سے شائع ہوئی ہے، انوار قاسمی صفحہ نمبر 399 ہے، اسوہ اکابر صفحہ نمبر 15 ہے، حافظ روزہ چٹان جو لاہور سے 10 فروری 1962۔ حوالہ سن لیجئے۔ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مفتی محمد حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی یعنی مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا، اگر مجھے مولوی احمد رضا صاحب بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ آگے اگلا حوالہ ہے الافادات الیومیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 245 ہے، کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں یعنی اشرف علی تھانوی کی خدمت میں ایک مولوی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو جناب کی ہمیشہ بڑی مخالفت کی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے ایک بندہ یہ بات کر رہا ہے، اشرف علی تھانوی کو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے تو بڑی ہمیشہ آپ کی بڑی مخالفت کی ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے تو بجائے ان کی شکایت کے مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ فرمایا کہ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ شاید ان کی مخالفت کا منشا حب رسول ہو، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اشرف علی تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے اوپر یہ گستاخی کا کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ جو میری مخالفت کرتے ہیں، کہہ رہے میرا اب بھی یہی موقف ہے کہ ان کی منشا یا جس چیز کو معیار بنا کر انہوں نے میرے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں محبت رسول یہ موجود ہے۔ اگلا حوالہ مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 125 ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے تھے اور ان کے خلاف بہت سے رسائل میں نہایت سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کا ذکر آ گیا تو اشرف علی تھانوی نے کیا فرمایا، تو انہوں نے یہ کہا تو فرمایا میں سچ عرض کرتا ہوں مجھے ان کے متعلق تعذیب ہونے کا کوئی گمان نہیں، گمان ہے ہی نہیں، یعنی میں کہتا ہی نہیں ہوں کہ احمد رضا خان صاحب کو عذاب ہو رہا ہوگا، تعذیب ہونے کا گمان نہیں، کیونکہ ان کی نیت ان سب چیزوں سے ممکن ہے کہ تعظیم رسول ہی کی ہو۔ یعنی یہ میں نے حوالہ جات پیش کیا، اشرف علی تھانوی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ اس نے کفر بکا ہے، کفریہ تحریر لکھی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے حب رسول یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سرشار ہو کر ہی لگایا ہے۔ اگلا حوالہ دیوبندی عالم کوثر نیازی اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، وہ لکھتا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی کہ احمد رضا خان صاحب فوت ہو گئے۔ اب اگلا ریاکشن کیا تھا اشرف علی تھانوی کا، کہتا ہے لکھتا ہے کہ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا، لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا، انہوں نے پوچھا کہ وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اب اشرف علی تھانوی نے جو آگے سے کہا نا وہ سنیں،
فرمایا اور یہی بات سمجھنے کی ہے، مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ آج دیوبندیوں کے جو نام نہاد مناظرین ہیں یا جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پھدک رہے ہیں اس چیز کے اوپر، ان کو اپنے حکیم الامت کی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ اس وجہ سے لگایا ہے کہ ان کے اپنے اکابرین بھی کہہ رہے ہیں اگر مفہوم وہی تھا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھا ہے تو وہ واقعی ہم کافر تھے، اگر وہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود ہی کافر ہو جاتے۔ تو آج تو یہ عبارتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان کی یہ عبارات صریح کفریات کے اوپر مشتمل ہے، یہاں تک کہ ان عبارتوں کا دفاع کرنا ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی۔ اگلا والا سن لیجئے، ہفت روزہ چٹان لاہور 23 اپریل 1962 لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی زندگی بھر انہیں یعنی مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر کہتے رہے، لیکن مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں احمد رضا کے لیے بے حد احترام ہے، وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔ یہ بات دیوبندیوں کو آج یہ سمجھنی پڑے گی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ بالکل صریح لگایا ہے اور صحیح لگایا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کتنا نازک مسئلہ ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خبیث عبارات کے اوپر اعلیٰ حضرت نے جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ بالکل ٹھیک لگایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے اوپر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بطور خاص ایک عبارت کے اوپر جو فتویٰ لگایا ہے وہ عبارت کیا تھی، میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بلکہ میں آپ کے سامنے اصل عبارت ہی پیش کر دیتا ہوں۔ اب اس کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہ لکھتا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو عبارت لکھی ہے وہ سنیں۔ کہتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر بلکہ ہر سبی کہتے ہیں بچے کو، ہر سبی اور مجنوں یعنی پاگل بلکہ جبی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب اس کی عبارت کی جو سادہ سی آسان ترین وضاحت بنتی ہے نا وہ یہ ہے، کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ذات کو جتنا علم ہے اگر تو وہ کل علم ہے یا بعض علم ہے، اگر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بعض علم ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کی کون سی شان ہے جی؟ جتنا نبی علیہ السلام کو پتہ ہے اتنا تو کتے بلے کو بھی پتہ ہے، اتنا تو جانوروں اور ڈنگروں کو بھی پتہ ہے، اتنا تو پاگلوں اور بچوں کو بھی پتہ ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی کیا شان ہوگی؟ یعنی نبی علیہ السلام کے علم کو لے کر دوسری طرف یہ تشبیہ دینا کہ اس میں نبی علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے، اتنا علم تو ڈنگروں کو بھی حاصل ہے، جانوروں کو بھی حاصل ہے، اتنا علم تو کتے بلے کو بھی حاصل ہے، یہ اس عبارت کا صحیح مفہوم نکلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے علم غیب کو لے کر، علم مبارک کو لے کر اس کے مقابل میں اس طرح کی چیزیں بیان کرنا اور نبی علیہ السلام کے علم کے ساتھ ان جانوروں کا، ان پاگلوں کا، ان ڈنگروں کا، ان کتے بلوں کا تقابل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صریح گستاخی ہے اور اس چیز کا اقرار دیوبندیوں کو بھی ہے۔ اب یہ حوالہ سنیں، تغییر العنوان، یہ جو حفظ الایمان کے ساتھ انہوں نے شامل کر کے اس کو شائع کیا ہے، صفحہ نمبر 29 طبع شاہ کوٹ ہے۔ اب اس میں مولوی اشرف علی تھانوی کے خط لکھا گیا، اس میں تھا اس عبارت کے متعلق لکھا ہے، الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین اور بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے علم مبارک کی جو تشبیہ بیان کی گئی ہے اس کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بادی نظر میں سخت سوء ادبی ہے، یعنی بے ادبی پر مشتمل یہ عبارت ہے، کیوں ایسی عبارت سے رجوع نہ کر لیا جائے جس میں مخلصین حامیین جناب والا کو حق بجانب جواب دہی میں سخت دشواری ہوتی ہے، اور دیوبندی لکھ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب اس عبارت سے رجوع کر لیں، ہمیں اس کا جواب ہم سے نہیں دیا جاتا، یہ سخت بے ادبی پر مشتمل عبارت ہے، اور جو آپ کے مخلص ہیں، مخلص محبت کرنے والے ہیں، ان کو ایسی عبارت کا جواب دینے میں، حمایت کرنے میں، حق بجانب جواب دہی میں سخت دشواری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس عبارت کا دفاع کیسے کریں تھانوی کی۔ وہ عبارات آسمانی اور الہامی عبارت نہیں کہ جس کی مصدرہ صورت
اور حیت عبارت کا بحالہ ویا بالفاظ ہی باقی رکھنا ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب تھانوی صاحب اس عبارت کو تبدیل کرو، ہم سے اس عبارت کا دفاع نہیں ہوتا، یہ تو بے ادبی پر مشتمل عبارت ہے، ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، سخت دشواری ہو جاتی ہے کہ اس بے ادبی پر مشتمل آپ کی عبارت کا دفاع کیا کریں۔ یہ کون سا آسمان سے صادر ہوئی عبارت ہے؟ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، اس سے رجوع کر لیں، ان الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب دوسرا حوالہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی علمیت، مقام اور مرتبہ اغیار کی نظر میں کیا ہے۔ اگلا حوالہ یہ ہے دیوبندیوں کے محدث انور شاہ کشمیری، یہ لکھتے ہیں جب بندہ ترمذی شریف، یعنی اپنے حوالے سے لکھ رہے، جب بندہ ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروع لکھ رہا تھا تو حسب ضرورت احادیث کی جزیات دیکھنے کی ضرورت درپیش آئی، تو میں نے شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھیں، کہتے ہیں مگر ذہن مطمئن نہیں ہوا، کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں دیکھی تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اب بخوبی احادیث کی شروع بلا جھجک لکھ سکتا ہوں۔ تو واقعی بریلوی حضرات کے سرکردہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبردست عالم دین اور فقیہ ہیں۔ یہ حوالہ رسالہ دیوبند صفحہ نمبر 21 ہے، یہ 1330 ہجری میں یہ جمادی الاولیٰ کے اندر یہ رسالہ شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد دیوبندی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، میں اسی طرح آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لیکن بے فکر رہیں، ہم پکے رضوی ہیں، ٹنا ٹن سنی ہیں اور علمی طور پر سنی ہیں اور صلح کلیت کے بالکل خلاف ہے۔ جن لوگوں کو صلح کلیت کا کیڑا آتا ہے نا، ہم ان لوگوں کا مکمل ہر میدان میں مکمل محاسبہ کرنے کی اللہ کے فضل سے صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں، اور صلح کلیت کے بدماشوں کے ہم بالکل خلاف ہیں۔ دیوبند کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کیا لکھتے ہیں؟ رسالہ ہادی دیوبند صفحہ نمبر 20 ذوالحج 1369 ہجری، کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا یہ بہت ہی برا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم اور بلند پایہ محقق تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد دیوبندی مناظر مرتضیٰ حسن چاند پوری، وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ حوالہ جی اشد العذاب صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 13 جو دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ اب یہ دیوبندی مناظر یہ لکھتا ہے کہ بعض علماء دیوبند کو خان بریلوی یہ فرماتے ہیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی وہ بعض دیوبندی مولویوں کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یعنی دیوبندی نہیں مانتے، چوپائے مجانین کے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کہتے ہیں، شیطان، یہ سارے عقیدے دیوبندیوں کی کتابوں میں موجود ہے، شیطان کے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد کہتے ہیں، لہذا وہ کافر ہے۔ تمام علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ حکم بالکل صحیح ہے، جو ایسا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، لو ہم بھی تمہارے فتوے پر دستخط کرتے ہیں، بلکہ ایسے مرتدوں کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ عقائد بے شک کفریہ عقائد ہیں۔ مزے کی بات یہ عقیدے دیوبندیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب آگے چل کے یہ بندہ لکھتا ہے کہ اگر احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر یہ فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اگلا والا سن لیجئے، رسالہ النور تھانہ بھون صفحہ نمبر 40 شوال مکرم 1342 ہجری، دیوبند کے شیخ الادب مولوی اعزاز علی وہ کیا لکھتے ہیں؟ سنو جی، کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیوبندی ہیں اور بریلوی علم و عقائد سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ آ کر یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی محقق اور عالم دین موجود دین ہے تو وہ احمد رضا خان بریلوی ہے، کیونکہ میں نے یہ اپنے بارے میں لکھتا ہے، کہتے ہیں کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خان کو جسے آج تک ہم کافر، بدعتی اور مشرک کہتے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت وسیع نظر، بلند خیال، علو ہمت، عالم دین اور صاحب فکر و نظر پایا۔ یہ دیوبندی ہے، وہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کے دلائل قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہیں بلکہ ہم آہنگ ہیں، یعنی قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہیں۔ لہذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو کسی مشکل مسئلہ جات میں کسی قسم کی الجھن درپیش ہو تو آپ بریلی میں جا کر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے تحقیق کریں۔ اب دیکھیے دیوبندی یہ پرانے بابے یہ مان رہے ہیں کہ کسی مسئلے کا حل اگر نہ مل رہا ہو نا
تو بریلی شریف جا کر احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں پر تو ہر قسم کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد حوالہ ہے دیوبندی مذہب کے فقیہ العصر مفتی کفایت اللہ دہلوی، وہ کیا لکھتے ہیں؟ ہفت روزہ ہجوم، نئی دلی، امام احمد رضا، نمبر 2 دسمبر 1988، صفحہ نمبر 6، کالم نمبر 3، بحوالہ سر تاج الفقہاء، صفحہ نمبر 3۔ اس میں لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ مولانا احمد رضا خان کا علم یہ بہت وسیع تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستانیوں کی طرف۔ دیوبندی جماعت کے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 142، جو کراچی سے شائع ہوا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کافر کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد دیوبندی شیخ التفسیر محمد ادریس کاندلوی، دیوبند کے شیخ التفسیر مولوی محمد ادریس کاندلوی کے متعلق دیوبندی عالم کوثر نیازی وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی سے لیے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا، یعنی امام احمد رضا خان صاحب کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندلوی فرمایا کرتے مولوی صاحب، اب مولوی صاحب یہ ان کا تقیہ کلام تھا، فرمایا کرتے کہ مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کی وجہ سے، انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی۔ یہ دیکھیں دیوبندی ادریس کاندلوی شیخ و تفسیر کہہ رہے کہ احمد رضا خان کی بخشش تو اعلیٰ حضرت کے انہی فتووں کی وجہ سے ہو جانی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جو اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ یہ دیوبندی شیخ و تفسیر کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو دیوبندیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے نا، جب اللہ کی عدالت میں اعلیٰ حضرت نے پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی فتووں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو معاف کر دینے، اندازہ لگا لیں آپ۔ اس کے بعد یہ جو ان کی عبارات ہیں صراط مستقیم، براہین قاطعہ، حفظ الایمان وغیرہ میں، اب انہی عبارات کے بارے میں اب دیکھیے دیوبندیوں کی منافقت چیک کریں، ان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ عبارتیں کفری ہیں۔ اب یہی جو میں نے حوالہ پیش کیا شیخ و تفسیر ادریس کاندلوی کا، اب یہی دیوبند کے شیخ الحدیث شیخ التفسیر ادریس کاندلوی ان عبارات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنو جی۔ ماہنامہ تجلی دیوبند، اگست دسمبر 1957، باوالا دیوبندی مذہب، صفحہ نمبر 574۔ اس میں لکھیں کاندلوی صاحب کیا کہتے ہیں جی، سنو۔ کہتے ہیں کہ میں صراط مستقیم، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، رسالہ الامداد اور مرثیہ محمود الحسن نامی کتابوں کے مصنفین اور علماء دیوبند کا عقیدت مند ہوں، لیکن ان کی عبارات میرے دل کو نہیں لگ سکی ہیں۔ یہی تو کتابیں جن کے اندر کفریات ہیں دیوبندیوں کے، ان عبارات پر مشتمل کتابوں کے بارے میں دیوبندی شیخ و تفسیر کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو میرے دل کو لگ ہی نہیں سکی ہیں۔ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار دل کو سکون ملا ہے، دل کے اندر گھر کر گئی ہیں، لیکن دیوبندی شیخ و تفسیر کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں وہ میرے دل کو لگ ہی نہیں سکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ان سب کتابوں کے مصنفین کا عقیدت مند ہوں۔ تو یہ منافقت نہیں تو بابا اور کیا ہے؟ وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، تڑپ اٹھو گے کانپ اٹھو گے سن کر داستاں اپنی۔ آؤ ذرا آگے والا جات پیش کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی وہ لکھتا ہے ماہنامہ اگست 1931، اس کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے اس آقا نے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی چند کتابیں دیکھی تو میری آنکھیں خیرہ کی خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ حیران تھا کہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک یہ سنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں، وہ صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ اہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ یہ تو عالم اسلام کے سکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں۔ جس قدر مولانا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرم جناب مولانا شبلی صاحب اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا شیخ و تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتابوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی جس قدر مولانا بریلوی کی تحریروں کے اندر موجود ہے۔ الفضل ما شہدت بھی الاعداء، مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری۔
قربان جائیں امام احمد رضا کے علمی مقام کے اوپر، جس کی اپنے تو اپنے بیگانے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اتنا علم جھلکتا تو اشرف علی تھانوی کی کتابوں سے نظر نہیں آتا جتنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابوں سے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد حوالہ ہے شبلی نعمانی دیوبندی، رسالہ ندوہ اکتوبر 1914، مولوی شبلی نعمانی دیوبندی وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی جو اپنے عقائد میں سختی متشدد ہے، مگر اس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجر، علمی جو درخت ہے، علمی جو وقار ہے، وہ اس قدر بلند درجے کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خان صاحب کے سامنے پرکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھی ہیں۔ اے امام احمد رضا تجھے سلام ہے کہ تیرے علم و فضل کی گواہی اپنے تو اپنے بیگانے بھی دے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ندوی، نزہۃ الخواطر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 41، جو حیدرآباد سے شائع ہوئی۔ مولوی ابو الحسن ندوی دیوبندی یہ لکھتا ہے کہ فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر جو ان کو عبور حاصل تھا، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ جو فقہ حنفی اور اس کے جزیات پر جو امام احمد رضا خان صاحب کو عبور حاصل تھا، اس زمانے میں اس کی نظیر ملتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد عبدالحج، یہ دیوبندی اور وہابی دونوں قسم کے نظریات کا یہ مکس اچار تھا، وہ لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھتا ہے، علوم پر مہارت حاصل کر لی اور بہت سے فنون بالخصوص فقہ اور اصول میں اپنے ہم عصر علماء کے اوپر فوقیت حاصل کر گئے، یعنی فائق ہو گئے۔ اس کے بعد معین الدین ندوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان، یہ ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ، ستمبر 1949۔ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم علم و نظر و مصنفین میں سے تھے۔ دینی علوم خصوصاً فقہ اور حدیث پر ان کی نظر وسیع اور گہری تھی۔ مولانا نے جس وقت نظر و تحقیق کے ساتھ علماء کے استفسارات کے جوابات تحریر فرمائے ہیں، اس سے ان کی جامعیت علمی بصیرت، قرآنی استحضار، ذہانت اور طباعی کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے عالمانہ محققانہ فتاویٰ مخالف اور موافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہے۔ اس کے بعد دیوبندی مشہور عالم سعید احمد اکبر آبادی، وہ لکھتا ہے، یہ ماہنامہ برہان ہے جو دلی سے شائع ہوتا تھا، اپریل 1974۔ کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، آپ کے بارے میں آگے چل کے لکھتے ہیں، ایک زبردست صلاحیت کے مالک تھے اور ان کی عبقریت کا لوہا یہ پورے ملک نے مانا ہے۔ اس کے بعد حوالہ ہے زکریا شاہ بنوری کا، دیوبندی مولوی محمد یوسف بنوری، یہ اس کے جو والد صاحب ہیں، اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مولانا احمد رضا بریلوی کو پیدا نہ فرماتا تو ہندوستان سے حنفیت کا وجود یہ ختم ہو جاتا۔ یعنی آج اگر ہندوستان میں حنفیت موجود ہے نا تو مولانا احمد رضا خان صاحب کی وجہ سے موجود ہے۔ اس کے بعد دیوبندی مذہب کے شیخ القرآن غلام اللہ خان، دیوبندی محدث سرفراز گکھڑوی کا استاد، دیوبندی قطب رشید احمد گنگوئی کا شاگرد مولوی حسین علی، یہ کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ بریلی والا پڑھا لکھا تھا اور علم والا تھا۔ ماہنامہ الفرقان، لکھنؤ، ستمبر 1987، صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس کے بعد مشہور متعصب وہابی مؤرخ مولوی غلام رسول مال، وہ لکھتا ہے، ایک کتاب ہے 1857 کے مجاہد، صفحہ نمبر 211، کہتا ہے کہ احتیاط کے باوجود نعت کو کمال تک پہنچانا واقع ہی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ اس کے بعد عظیم الحق قاسمی ہے، دیوبندی ہے جو دیوبند کا فاضل ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ دیوبند میں اعلیٰ حضرت یا ان سے تعلق رکھنے والے رسائل اور کتب نہیں پہنچتے، نہ ہی وہاں طلباء کو اجازت ہوتی، یعنی بریلوی اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنے کی وہ دیوبندی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا جی، کہتے ہیں بلکہ دیکھنا جرم سے کم نہیں ہے، کہتے ہیں ہم امام احمد رضا کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پر تو ہم مجرم بن جاتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں میں بھی وہیں یعنی دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہوں، وہاں سے مجھ کو بریلویوں سے نفرت اور ان کی کتابوں سے عداوت دل میں پرورش پائی، اس لیے میں کبھی ان کی کتب سے استفادہ کر ہی نہیں سکا۔ قاری چونکہ نیا رسالہ، یہ ایک رسالے کا نام ہے اور ظاہراً یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بریلویوں کا رسالہ ہے، اس سبب سے میں نے قاری کا مطالعہ کیا اور فاضل بریلوی نے شمع رسالت کی جو ضیاء پاشی کی ہے، جو نور بکھیرا ہے، کہتے ہیں اس کا ادنا حصہ پہلی مرتبہ قاری کے ذریعے وہ نظر نواز ہوا جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ ابھی تو صرف ایک فتوے نے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا مجھ کو معترف کر دیا، یہ پورا فتویٰ حب رسول کا ایک گلدستہ ہے۔ میں اپنے دل کے حالات ان لفظوں میں بیان کروں گا کہ اگر ہمارے علماء دیوبند تنگ نظری اور تعصب کو ہٹا دیں
تو شاید مولانا محمد اسماعیل سے لے کر ہنوز یعنی اب تک فاضل بریلوی کے شاگردوں کے اندر نظر آئیں گے، وہ چاہے اشرف علی تھانوی ہے، وہ چاہے رشید احمد گنگوئی ہے، وہ چاہے کوئی اور ان کے مولوی ہیں۔ یہ دیوبندی عظیم الحق قاسمی جو دیوبند کا فاضل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پڑھا ہے تو مجھے پتہ چل گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو دل سے اس بات کا معترف ہو گیا ہوں کہ ایسا عشق رسول تو کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں، میں تو اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا دل سے معترف ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دیوبندی تنگ نظری اور تعصب کو ہٹا دینا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جتنے بھی دیوبندی مولوی موجود ہیں یہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ابوالکلام آزاد یہ کہتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان ایک سچے عاشق رسول گزرے ہیں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے توہین نبوت ہو۔ اس کے بعد مولوی فخر الدین مراد آبادی دیوبندی کہتا ہے، یہ سفید و سیاہ صفحہ نمبر 16 ہے، کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ تھی، مگر ہمیں ان کی خدمت میں بڑا ناز ہے، یعنی انہوں نے دین اسلام کی خدمت بڑی کی ہے۔ غیر مسلموں سے ہم آج تک، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم یعنی اسی دیوبندی، ہم آج تک بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا بھر کی علوم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ آگے سنیں یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لو مسلمانوں ہی میں مولوی احمد رضا خان کی ایک ایسی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں یکساں مہارت رکھتی ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ان کے دم کے ساتھ ہمارا یہ فخر بھی رخصت ہو گیا۔ اے امام احمد رضا، اللہ تیری قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، تیرے علم کا معترف تیرا دشمن بھی ہو گیا، تیرے علم و فضل اور کمالات اور قرآن و سنت کے علوم کے اندر مہارت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اپنے تو اپنے تیرے بیگانے بھی تیرے علم و فضل کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد خیل مدارس ملتان کے صدر مدرس دیوبندی شیخ المعقولات مولوی محمد شریف کشمیری، اس نے مفتی غلام سرور قادری کو ایک مباحثہ کے اندر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے بریلویوں کے بس ایک ہی عالم ہوئے ہیں اور وہ ہیں مولانا احمد رضا خان، ان جیسا عالم میں نے بریلویوں میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، وہ اپنی مثال آپ تھا، اس کی تحقیقات علماء کو دھنگ کر دیتی۔ اس کے بعد حوالہ ہے تبلیغی جماعت کے بانی محمد الیاس کا، اس کے متعلق محمد عارف رضوی صاحب یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک عالم دین نے جن کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا فرمایا تھا کہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے تھے اگر کسی کو محبت رسول سیکھنی ہو تو مولانا بریلوی سے سیکھے، یعنی کسی نے عشق رسول سیکھنا ہے تو آ کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، پھر اس کے بعد اپنے دل کے اندر دیکھے کہ عشق رسول کی شمع وہ کیسے روشن اور منور ہوتی ہے۔ تو عبدالقدوس ہاشمی دیوبندی وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا سب سے بہتر ترجمہ مولانا احمد رضا خان کا ہے، جو لفظ انہوں نے ایک جگہ رکھ دیا ہے اس سے بہتر لفظ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حوالہ ویسے مولوی الیاس گمن کو بھی سوچنا چاہیے، جس نے خواہ مخواہ کی بھڑاس نکالنے کے لیے ترجمہ کنز الایمان کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت نے اس کی ایسی منجی ٹھوکی ہے نا کہ دوبارہ کنز الایمان کے بارے میں یہ اپنی اس طرح ہرزہ سرائی نہیں کرے گا اور مغلظات بکنے کی یہ کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مودودی جماعت کے ذمہ دار فرد اور خود مودودی کے مشیر جسٹس ملک غلام علی وہ لکھتا ہے، ہفتہ رضا شہاب 25 نومبر 1962 لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ ان کی بات تصانیف اور فتاویٰ کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو علمی گہرائی میں نے ان کے یہاں پائی، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتووں کے اندر پائی، وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے، اور عشق خدا اور رسول تو ان کی سطر سے پھوٹتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی ہر لکھی لائن سے عشق مصطفیٰ کی جھلک یہ نظر آتی ہے۔ یہ حوالہ ارمغان حرم لکھنؤ صفحہ نمبر 14 ہے۔ جماعت اسلامی کے مشہور صحافی منظور الحق وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم امام موصوف یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی علمی فضیلت اور عبقریت کی وجہ سے دوسرے سارے علماء پر اکیلا ہی بھاری ہے، اور دیوبندی تو اعلیٰ حضرت کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں نظر آئیں گے، اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ تو بچے بھی نہیں نظر آئیں گے، یہ تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے اندر بھی یہ شامل ہوتے نظر نہیں آئیں گے، تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا۔ اس کے بعد عامر عثمانی ماہنامہ تجلی دیوبند کے ایڈیٹر عامر عثمانی دیوبندی یہ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنیں۔ ماہنامہ ہادی دیوبند صفحہ نمبر 17 محرم الحرام 1360 ہجری یہ لکھتا ہے،
مولانا احمد رضا خان اپنے دور کے بڑے عالم دین اور مدبر تھے، گو انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی، مگر اس کے باوجود بھی ان کی علمیت اور تدبر اور افادیت یہ بہت بڑی ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں جو بات ان کی تحریروں میں پائی جاتی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں میں ہے، کیونکہ ان کی علمی تحریریں علمی اور فکری صلاحیتوں سے معمور نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد حماد اللہ دیوبندی وہ لکھتا ہے، حفظ روزہ خدام الدین لاہور 11 مئی 1962، کہتا ہے کہ ان کی یعنی بریلویوں کی برائی میری مجلس میں ہرگز نہ کرو، وہ حب رسول ہی کی وجہ سے ہمارے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ ہم کوئی غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو حسام الحرمین ہیں وہ بالکل برحق ہے، اور جن عبارات کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کفر کا فتویٰ بالکل ٹھیک لگایا ہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمان، ان سے سوال ہوا، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 157، سوال، احمد رضا خان بریلوی کے معتقد سے کسی اہل سنت حنفی یعنی دیوبندی کو اپنی لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، نکاح تو ہو جائے گا کہ آخر وہ بھی مسلمان ہے۔ دیوبندیوں کو دیوبندی اہل سنت یعنی جو حقیقی اہل سنت ہیں، اہل سنت حنفی بریلوی، ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ مشہور دیوبندی مناظر بلکہ مناظر اعظم مولوی منظور احمد نعمانی وہ کیا لکھتے ہیں؟ بریلوی فتنہ کا نیا روپ صفحہ نمبر 16 پہ لکھتا ہے کہ میں ان کی کتابیں دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ بے علم نہیں تھے، یعنی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ لکھتا ہے۔ اس کے بعد وہابی ترجمان حافظ روزہ الاعتصام لاہور، حافظ روزہ الاعتصام لاہور 22 ستمبر 1999، اس میں لکھا ہے کہ فاضل بریلوی نے ترجمہ اور ترجمانی کے درمیانی راہ اختیار کی۔ ان کی تمام توجہ اس امر پر رہی کہ قرآن مجید کے ان بعض الفاظ جو عربی اور اردو زبان میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں ان کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ غیر مسلم ان پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ بلا شبہ بعض الفاظ کے ترجمہ کی حد تک وہ کامیاب بھی رہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے یعنی اس کے بقول بعض جگہ پہ ایسا ترجمہ کیا ہے نا کہ کسی غیر مسلم کو انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حقیقی معنوں میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہابی ترجمان حافظ روزہ الاسلام لاہور 23 جنوری 1976 لکھتا ہے کہ ہمیں ان یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں ان فاضل بریلوی کی ذانت و فطانت سے انکار نہیں ہے، ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بالکل اوائل عمر میں ہی علوم درسیہ سے فارغ و تحصیل ہو کر مسند درس و افتاء کی زینت بن گئے تھے۔ اسی طرح حافظ روزہ الاعتصام لاہور 20 نومبر 1959 59 اس کے اوپر لکھا ہے کہ بریلوی کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ مسلمان ہے۔ اسی طرح وہابی ترجمان المنبر لائل پور یہاں پر لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ قرآن یعنی جو کنز الایمان شریف ہے اس کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اہل حدیث سودرہ، ان سے یہ سوال ہوا، اہل حدیث سودرہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر شمارہ نمبر 20 ہے، بحوالہ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243۔ سوال اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز با جماعت یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے حامل لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نماز با جماعت بریلوی کی اقتداء میں کر لینی چاہیے، یہ لوگ اہل اسلام سے ہیں، رشتہ ناطہ میں کوئی حرج نہیں، یعنی ان کے ساتھ رشتہ دینے لینے میں بھی اس قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ وہابیوں کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ عمر تصریح فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 پہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی مرحوم مجدد میعات حاضرہ یعنی اس صدی کا مجدد وہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس کے بعد ابھی مکتبہ فکر کے مولوی حنیف یزدانی صاحب وہ کیا لکھتے ہیں شاہ امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے دور کی ہر قسم کی خرابیوں اور گمراہیوں کے خلاف پوری قوت سے علم جہاد کیا ہے، جس پر آپ کے تصانیف یہ شاہد ہیں۔ مولانا موصوف نے اپنے فتاوی میں جہاں جہاں اصلاح عقائد پر بہت زیادہ زور دیا ہے وہاں اصلاح اعمال پر بھی پوری توجہ دی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام، جس کو اپنے بھی جانتے ہیں، جس کو بیگانے بھی جانتے ہیں۔ دیوبندی ترجمان ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی اگست 1975 اس میں لکھا ہے صورت مسئولہ میں خلل اندازی نماز کے متعلق حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذاتی مذہب کے متعلق دریافت کیا گیا ہے۔ ان کا ذاتی مذہب کوئی خود ساختہ نہیں بلکہ مسئلہ مذکورہ میں ان کا مذہب وہی جو ان کے امام مستقل مجتہد مطلق امام الفقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اسی طرح
روزنامہ پاکستان سنڈے ایڈیشن ہفت روزہ زندگی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ مولوی عبد الرحمن اشرفی محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، اس میں یہ انٹرویو دیتے ہوئے ان کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ بریلوی حضرات سے مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، چنانچہ بریلوی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حوالے سے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ او خدا کے بندے دیوبندیو، ذرا سا اپنے دل کے اندر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرو۔ یہ کچھ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو یہ روشن اور منور کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس قدر ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، اور ان کی علمی فقاہت، علمی ذہانت اور علمی جو مقام تھا، اس چیز کے معترف اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اکابرین کا جو علمی تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اکابرین کا جو علمی مقام ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دوسرے مکتبہ فکر کے حامل افراد کو عقل سلیم عطا فرمائے، تعصب پسندی اور شدت پسندی سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی۔ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔